السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصل علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، اس وقت جو آیات مقدسہ ہمارے زیر مطالعہ ہیں، آیت مقدسہ نمبر 23، 24 اور 25 ہیں۔ سورۃ بنی اسرائیل ہے، پارہ نمبر 15 ہے۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم، شعور، اعلیٰ نظریہ ہمیں عطا فرمائیں اور پھر عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے سوسائٹی کی تشکیل کے لیے جو حزب اللہ کا کردار ہے وہ نمایاں کیا تھا، اور حزب الشیاطین جو سوسائٹی کی مینجمنٹ میں حصہ ڈالنے کی بجائے اس کے مقابلے میں آ جاتی ہیں، انتشار اور فساد پیدا کرتی ہیں اور ہر کام میں جلد بازی کرتی ہیں۔ ان کا مطمع نظر محض دنیا ہوتا ہے، عارضی اور مختصر زندگی ہوتا ہے، جبکہ اللہ رب العزت نے سچی جماعتوں کا جو ہدف اور ٹارگٹ متعین فرمایا ہے وہ اللہ کی رضا ہے، اللہ کی رٹ کو قائم کرنا ہے، انسانیت کی خدمت ہے، اور دنیا کی جو آخرت یعنی ہر آنے والا دن بہتر سے بہتر ہو وہ بنانا ہے، اور پھر وہ آخرت جو مرنے کے بعد کی ہے، اللہ رب العزت کی مہمان نوازی، اصل میں ان کا یہ ہدف ہوتا ہے، ٹاسک ہوتا ہے، اسی کے لیے وہ جد و جہد کرتے ہیں۔ آج کی آیت مقدسہ نمبر 23 میں اللہ رب العزت نے سوسائٹی کی تشکیل میں جہاں پر اللہ کی رٹ کو قائم کرنا ہے، اس کو سوسائٹی سے منوانا ہے، وہاں سوسائٹی میں ایک اہم رشتہ ہے، اس کے دائرے اللہ نے طے کر دیے جن کو والدین کہتے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی جو رٹ ہے وہ تو سوسائٹی میں آل ان آل اور خود مختار ہونے کے اعتبار سے ہے، لیکن اسی کے زیر نگرانی والدین کی رٹ بھی ہوتی ہے جو ایک فیملی یونٹ اور ایک فیملی مینجمنٹ کے اعتبار سے ہے، وہاں والدین کی رٹ کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت حقیقی طور پر وہ خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے، آل ان آل ہے، لیکن معاشرے کے اندر، سوسائٹی اور سماج میں
अल्लाह ने वालिदैन को ये सलाहियत दी, तौफीक दी और फिर ड्यूटी लगाई उनके फ़राइज़ में शामिल है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इस मखलूक का जो पहला यूनिट है जिसको वालिदैन और औलाद कहते हैं, फैमिली यूनिट, आइली ज़िंदगी, इसमें वो अपना किरदार अदा करें। अब अगर सोसाइटी के मिन जुमला अल्लाह की रिट को मानना ज़रूरी है तो सोसाइटी में जो मियाँ बीवी के बाद माँ बाप और औलाद का यूनिट है, फैमिली यूनिट है, यहाँ पर माँ बाप की रिट को मानना भी ज़रूरी है। उसी के दायरे को समझना चाहिए। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये इरशाद फरमाया वक़ज़ा रब्बुका, अल्लाह ये फ़ैसला दे चुके हैं, हुक्म दे चुके हैं, अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहू, नंबर पहला 1 नंबर कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा किसी की इबादत नहीं की जाएगी, यानी उसी की रेट सोसाइटी पर कायम रहनी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बालादस्ती होनी चाहिए। वो चूँकि हर एतबार से हकीकी तौर पर हमारा मालिक, खालिक और राज़िक है, इसलिए सोसाइटी की तश्कील में जो सबसे बड़ी फ़िलॉसफी है वो तौहीद का ग़ल्ब है। वबिल वालिदैन इहसाना, दूसरा वालिदैन का इस तरह एहतराम इकराम कि उनके साथ एहसान किया जाए। वालिदैन का सबसे बड़ा जो किरदार है वो यही है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वलादत के वक़्त पहले और बाद में जो एक माँ और बाप की ज़िम्मेदारी लगाई है कि उस बच्चे का ख्याल करें, उसका ख्याल रखें, हर एतबार से, तिब्बी एतबार से, ग़िज़ाई एतबार से, तालीम व तरबियत के एतबार से वो ड्यूटी माँ बाप पूरी कर रहे हैं और वो पूरी करना उनकी ज़िम्मेदारी है। अब जब औलाद का एक आइली और फैमिली सिस्टम बन गया तो वहाँ पर जो रिट कायम होगी वो वालिदैन की होगी। अब वालिदैन की बात को मानना वो ज़रूरी है, उनकी अताअत ज़रूरी है। जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मिन जुमला अताअत ज़रूरी है, इसी तरह वालिदैन की अताअत भी ज़रूरी है। हाँ, ये बात ज़रूर है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो तरीक़ा तरबियत है वो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हर काम समझाते हैं, उसकी ब्रीफिंग देते हैं। अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को मबूस फरमाया, जो चीज़ें समझ नहीं आ रही वो भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें समझाते हैं। और फिर अगले दर्जे में अगर हमारे कोई इश्कालात हैं, एतराज़ात हैं, इबहामात हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनका भी जवाब देते हैं। अगर हमारे अंदर कोई हट दर्मी और ज़िद आ जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी भी तरबियत फरमाते हैं। हत्ता कि अगर ऐसी कौमों पर अज़ाब आया तो अल्लाह हमें बतौर इबरत याद करवाते हैं, फ़अतबिरू या उलिल अबसार। बिल्कुल यही तरीक़ा तरबियत माँ बाप का होना चाहिए। माँ बाप का सबसे पहले तो फ़र्ज़ ये है कि अल्लाह की रज़ा के लिए वो अपने उन बच्चों की खिदमत करते हैं, उनको करनी चाहिए। वलादत से लेकर जब तक वो आकिल बालिग नहीं हो जाते, उनके ज़ेर तरबियत हैं, तो उसमें अल्लाह की रज़ा वो पेश नज़र होनी चाहिए। उनके पेश नज़र ये होना चाहिए कि अल्लाह ने हमारी ड्यूटी लगाई है, हमारा फ़र्ज़ है। फिर उनका ये फ़र्ज़ याद रहना चाहिए कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस फैमिली का जो पहला यूनिट है उनकी तालीम व तरबियत के दायरे तय कर दिए हैं। उन दायरों के अंदर रहते हुए हमने तालीम व तरबियत का निज़ाम बनाना है। अपने बच्चों की बेहतरीन तालीम जिससे शऊर पैदा हो, अक़ल पैदा हो, इंसानी अक़दार का मिजाज और माहौल पैदा हो, वो तालीम देनी है। और वो बेहतरीन तरबियत जिससे वो सोसाइटी का बेहतरीन मेंबर बन सकें, बेहतरीन फ़र्द बन सकें। सोसाइटी में रहने वाले
وہ لوگ سوسائٹی کا حصہ بن سکیں، سوسائٹی سے کٹے نہیں بلکہ سوسائٹی کا حصہ بنیں، سوسائٹی کو آپس میں جوڑیں، رشتہ داروں کو جوڑیں۔ یہ تربیت بھی ضروری ہے۔ ظاہر ہے یہ تعلیم و تربیت جو ہوگی یہ اللہ رب العزت کی کلام مقدس سے ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے دائروں کے سمجھنے کے اعتبار سے ہوگی۔ اس لیے سب سے پہلے تو یہ دائرے والدین کو سمجھنے چاہیے، اللہ کی رضا، اللہ رب العزت کا حکم سمجھتے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دائرے متعین فرمائے ہیں تعلیم و تربیت کے، ان کو دائروں کو سمجھتے ہوئے اعلیٰ درجے میں وہ محنت کرنا، جد و جہد کرنا، یہ والدین کی ذمہ داری ہے، ان کے فرائض میں شامل ہے۔ اب جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے ہوئے وہ ظاہر ہے وہ تو دنیا میں کچھ ساتھ لے کے نہیں آیا، وہ دنیا میں لباس بھی ساتھ لے کے نہیں آیا اور ضروریات زندگی بھی ساتھ نہیں لے کے آیا۔ یہ ساری جد و جہد ماں کرتی ہے، اس کا خیال رکھتی ہے، سردی گرمی ہر موسم کے اعتبار سے، غذائی اعتبار سے، اور باپ اس کی نگرانی کرتا ہے، وہ خیال کرتا ہے۔ اب یہ ماں اور باپ کیا سمجھتے ہیں کہ اصل میں یہ اللہ رب العزت کے جو ہمیں دیا ہے، اللہ نے عطا فرمایا ہے، ہم اسی میں سے اپنے ان بچوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ اور یہاں ہمارے پاس وقت کم ہے لیکن چند جملے یاد رکھیے۔ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اپنا رزق ساتھ لے کے آتا ہے، اللہ نے جو اس کے ذمہ لکھا ہے، طے کیا ہوا ہے، وہ اللہ نے لکھ دیا ہے، وہ اللہ نے پیدا کر دیا ہے، اللہ نے طے کر دیا ہے۔ ماں باپ نے صرف اس کی جستجو کرنی ہے، اس کی خدمت کر کے تعلیم و تربیت کا نظام بنا کے جو اللہ نے اس کی، جس کو ہم تقدیر کہتے ہیں، تقدیر تو یہی ہے نا جو طے کر دیا اللہ نے، لیکن اب وہ جو بچوں کے لیے ہم نے محنت کرنی ہے، جد و جہد کرنی ہے، نگرانی کرنی ہے، ماحول دینا ہے، جستجو کرنی ہے، وسائل دریافت کرنے ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس لیے ہم نے تو گویا ان طے شدہ چیزوں کو اللہ رب العزت نے جو اس کے لیے، ان بچوں کے لیے رکھ دی ہیں، ہم نے ان کو تلاش کرنا ہے۔ تلاش محنت سے ہوگا، تلاش جستجو سے ہوگا، اور سارے ماں باپ ماشاءاللہ وہ کرتے ہیں، وہ جد و جہد کرتے ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں۔ اور آپ ذرا غور کیجئے، اللہ رب العزت نے ایک ماں میں اور بالخصوص اور باپ میں اس بچے کی کتنی محبت ڈال دی، یہ بھی تو اللہ نے ڈالی ہے نا، کہ اس بچے میں پیدا ہونے والا بچہ جب دنیا میں آنکھ کھولتا ہے تو خوشیاں چہروں پہ نمایاں ہوتی ہیں، مبارکباد ہوتی ہے، مٹھائیاں تقسیم ہوتی ہیں، خوشیاں منائیاں جاتی ہیں۔ یہ محبت اس ماں اور باپ کے دل میں یہ اللہ نے ڈالی ہے۔ اب یہ ماں اس بچے کو اگر کوئی دھوپ لگتی ہے، تیز سورج نکل آیا، دھوپ لگتی ہے تو ماں پریشان ہو جاتی ہے، سردی کا موسم ہے، بچے کو سردی لگتی ہے تو ماں پریشان ہو جاتی ہے کہ میرا بچہ سردی میں ہے، میرا بچہ گرمی میں ہے، میرے بچے کو تکلیف ہے، میرے بچے کو بخار ہے، میرے بچے کو یہ تکلیف ہے، اس کو یہ نعمت نہیں ملی، اس کے لیے جستجو کرتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، اصل میں یہ ساری محبت ماں اور باپ کے دل میں اللہ نے ڈالی ہے۔ اور یہاں ایک جملہ یاد رکھیے، یہ سارا نظام اللہ اس لیے بنا رہے ہیں کہ آپ حقیقی پیدا کرنے والوں کو سمجھیے۔ یہ ماں اور باپ جو ذریعہ ہے اس بچے کا دنیا میں آنے کا، اتنے پریشان ہیں، اس کے خیر خواہ ہیں، تو وہ ہستی جو عظیم ہستی ہے، جو بڑا ہی کئی مائیں مل جائیں تو پیار کرتی ہے، وہ کتنا اپنے بندے سے پیار کرتا ہوگا، اپنی مخلوق سے کتنا پیار کرتا ہوگا۔ اس کے تناظر میں اس کو بھی سمجھنا چاہیے۔ انشاءاللہ العزیز ان آیات پر ہم درس کے دوسرے حصے میں تکمیل کریں گے، اور چونکہ وقت کم ہوتا ہے، یہ پہلا حصہ آج ذرا والدین کی ذمہ داریوں پہ بات چیت ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان کو سمجھنے کی
توفیق عطا فرمائے اور ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔